सब कुछ सुना, सब कुछ सुना। खुदा आप को बरकत दे। आज भी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा यीशु मसीह की, जिसने हमें फिर से मुबारक किया कि हम खुदा के घर के अंदर मौजूद हैं। आज जैसा कि बहन ने बताया, हमारा जो कलाम का अनवान है वो मस्सा है। पौलुस रसूल पहले ग्रंथियों, उसके बाद 15वें बाब उसकी दूसरी आयत में बड़ी खूबसूरत बात कहता है, सुनिएगा। कहता है इस खुशखबरी से निजात मिलती है। क्या मिलती है? सारे ने बोलना जरा, पीछे बैठे हैं। इस खुशखबरी से क्या मिलती है? क्या मिलती है? निजात मिलती है। किससे? जो ये बाइबल मुकद्दस का कलाम होता है, ये खुशखबरी को। और आगे लिखता है बशर्ता, शर्त ये है, वो जो खुशखबरी हम तुम्हें देते हैं तुम इसे याद रखते हो। क्या करते हो? याद रखते हो। बहन ने पूछा कितने लोगों को कलाम याद है? कितने लोगों को याद? कहता निजात कब मिलती है? जब कलाम को क्या करते हो तुम? बोलो सही ना, पीछे जो बहने बैठे खोज नहीं है ना, क्या करते हो? याद करते हो। आगे लिखा है वरना तुम्हारा ईमान लाना बेकार बेफायदा, कोई फायदा नहीं फिर चर्चा। अगर याद नहीं करते तो क्या लिखा है? पौलुस कहता है कुरिन्थस की कलीसिया के पहले खत के अंदर, उसका 15वां बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर, चर्च आंदे हो, कलाम याद नहीं करते, ना निजात मिलती है, ना ईमान लाना बेफायदा। इसका मतलब है वो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत, हम उसका अगर आगे पढ़ें, वो कहता है कि खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। और दूसरी बात वो ये करता है कि वो तीसरे दिन दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और फिर ये भी कहता है कि वो पहले कैफा, फिर 12 शगीद, फिर 500 की जमात को नजर भी आया। कलाम खुदा के अंदर, खुदा का कलाम मैं आपकी जिंदगी में रखना चाहता हूँ। एक शख्स जो है ना नशे के अंदर था, दूसरे के अंदर आज जो चर्च जाते हैं ना, इन्हों बड़ी सजा मिलती है। इन्हों ना हिसाब देना पैना, इन्हों अदालत जाना पैना। कहता अच्छा, तो कहता आप उन्हें कहा अपना को की लेना, ना आप ही चर्च जाने ना कलाम सुनने। तो उन्हें कहा असी कितने जावांगे? ला असी कितने जाना है? अज में बाईपास नहीं होंदा, शहरों बार रोड होंदा, अपना भी शहरों बार रोड होना, सीधा दोज़ख दे विच। आपां की करना? साडे को कहदा हिसाब लेना। वो मैं सोच रहा था कहीं वो तो नशे में था और नशे में इतनी जबरदस्त बात कर गया कि मेरा अंजाम कहाँ है। उसने कहा चर्च आते हैं ना, इतना साहब जरूर देना है। यीशु मसीह कहते हैं एक है जो इन्हें मुजरिम ठहराएगा। कौन ठहराएगा? कलाम में खुदा। कौन मुजरिम ठहराएगा? कितना साहब देना पैना है, कितना सुनिया सी ते कितना अमल कीता सी। मेरी बात सुन रहे हैं? पीछे लोग सुन रहे हैं? कितना की देना पैना है? हिसाब देना पैना। उन्हें सही गल कही। उन्हें कहा मैं ना सुनिया ना मैं चर्च आया, मैं कहता हिसाब देना। मां का बाईपास पै गया सीधा ही आगे इन्होंने हिसाब देना है। आपको हिसाब देना पड़ेगा। जो सुनते हैं, इसलिए पौलुस कहता है, पौलुस बड़ी खूबसूरत बात आपकी जिंदगी के अंदर रखता है। वो कहता है कि अगर आप याद नहीं रखते तो आपका चर्च आना बेकार है। आपका चर्च आना बेकार है। अगर किसी के कान हो तो रूह कलीसिया से कहते जिसके कान हो वो सुने। मेरा याद रखिए, सलीब एक आप आते हैं ना तो सलीब एक पैगाम देती है। ये सलीब को आप देखते हैं, ये पैगाम देती है। जिसकी आंखें होती हैं वो देख लेता है, जिसके कान होते हैं वो सुन लेता है। कलाम के अंदर खुदा कलाम हमें सिखाता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत लिखा, वहाँ लिखा है कि सलीब हलाक होने वालों के नज़दीक एक बेवकूफ़ी है।
یہ سلیب کو دیکھتے ہیں، کلام سنتے ہیں، یاد نہیں کرتے، اور چھڈو یار ہونے میں کہو نا کل پیر ہے تے 12 بجے 5000 کا نوٹ ملے گا، اتنے خادم آن دیا سارا نو ملے گا، تمہیں لگتا سارا چرچ اتنے آئے گا، کیونکہ کی ملنا ہے 5000 کا ملنا ہے، گل اینی یاد رہے گی۔ لیکن جو سلیب کا پیغام ہے، جو خوشخبری ہے، نہ وہ پیچھے بیٹھے ہوں کو، نہ آگے بیٹھے ہوں کو، نہ یہاں بیٹھے ہوں کو یاد ہی نہیں رہتا۔ کہتا ہے سلیب کا پیغام، یہ خوشخبری جو میں تمہیں دیتا ہوں، اگر کوئی یاد رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ نجات کا باعث ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے سلیب کا پیغام جو یاد نہیں رکھتے ہیں، جو ایسے ہی آتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بے وقوفی ہے۔ لیکن سنیے جو یاد رکھتے ہیں، کہتا ہے جو یاد رکھتے ہیں، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی سارے کیا کرو، خدا کی قدرت، کن کے لیے؟ جو اسے سنتے ہیں، جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اگر یہاں کوائر کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی نہیں یاد رکھتے نا سرفراز بھائی، تو وہ بھی جو ہے وہ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اگر میری پیچھے بہنی ہوئی میری بیٹیاں، میرے بزرگ بھی یاد نہیں رکھتے ہیں نا، تو وہ بھی پھر یہی اپنا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یار کی ہے کوئی بیوقوفی کی گل ہے، سنی نہ سنی۔ اس کا مطلب ہے 5000 کی بات یاد رہتی ہے، اس کا مطلب اس میں مجھے انٹرسٹ ہے۔ اگر یسوع کی بات مجھے یاد نہیں رہتی نوید بھائی، تو ہمیں جو اس کا مطلب ہے یسوع کی بات میں کوئی نہیں ہے، کیوں بلال بھائی؟ اس کا مطلب 5000 آٹے کا توڑا، چک ملنا، بڑا یاد رہتا ہے، تو جس میں زندگی ہمیں وہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی۔ اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ ایسے ہی ہے، ہاں یا نہ؟ ایسے ہی ہے نا۔ میں جگہ میموریل سروس میں تھا، 50 لوگوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بتا رہا تھا کہ جو خدا کو پیار نہیں کرتے نا، چرچ نہیں جاتے، وہ سیدھا دوزخ میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا کتنے لوگ چرچ جاتے ہیں؟ تو 2 بہنوں نے ہاتھ چکا تھے، باقی سارے میں چرچ نہیں جاتے۔ کہتے نہیں۔ میں کہا کتنے جاؤ گے؟ کہتا دوزخ جاؤں گا، اور کتنے جاؤں گا؟ بڑی دلیری بھائی، اینی دلیری۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی دلیر ہیں، آپ یاد نہیں رکھتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو نا، نہیں یہ نجات کی بات ہے، یہ میرے یسوع کی بات ہے، یہ اس لہو کی بات ہے جو میرے لیے بہایا گیا، یہ اس نجات کی بات ہے جس سے میری شفا آئے گی، یہ اس کی بات ہے جس سے میرے گناہ میری زندگی سے نکلیں گے۔ اگر تجھے یہ پتا ہو تو ضرور تجھ سے جب بہن پوچھے کل کیا سنا تھا، دھندے کو کیا سنا تھا، ہاں میں نے اپنے یسوع مسیح کی بات کو یاد رکھا۔ سنیے میں اپنے کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، پالوس اس لیے کہتا ہے کلسیوں کی خط کے اندر اس کا پہلا باپ اس کی اگر ہم 12ویں اور 13ویں آیت کو پڑھیں، خدا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کلام کہتا ہے، کہتا ہوں میرے لوگوں سنو، اس باپ کا شکر ادا کرو۔ کس کا؟ جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں، خدا کے کلام میں، مسیح یسوع میں اس نے ہمیں مقدسوں کی میراث میں شامل کر دیا، اور ہمیں تاریکی کے قبضے سے نکال کر باہر لے آیا، ہمیں شیطان کے ہاتھ سے، اس کی اتھارٹی سے باہر نکالا۔ اس باپ کا شکر ادا کرو، اس کا شکر لائق طور پر کرو۔ مجھے یاد رکھیے خدا کا کلام میں آپ کی زندگی کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو پڑھا لیکن میں آپ کے لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام ہمارا آج جو ہے، اگر بنجر زمین پر میں بیج نہیں بونا چاہتا، ایسی زمین پر خدا کا کلام بڑے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے جو یاد نہیں رکھتے، انہیں کبھی خدا میں کہنا نہیں چاہتا وہ خدا کیا کہتا ہے۔ بیج ان کے مانگے دانے جی، عمدہ دانے ان کے آگے مت پھینک جو پیروں کے نیچے رونگتے۔ میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا اس بات کے لیے، اس لیے کہ آپ چرچ میں کیوں آتے ہیں؟ سونے کے لیے آتے ہیں، ہرگز نہیں آتے۔
خدا کلام کہتا ہے یہ عمدہ بیج ہے، یہ زندگی کے بیج ہے، انہیں مت ان کے آگے پھینک جو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں۔ اب چرچ میں بیٹھتے ہیں اور چرچ میں خدا کو، قرآن کو روک کر پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ دا کلام میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا خدا کا پاک لہو کا مسا۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا 4 باب، اس کا میرے ساتھ دیکھیے، اس کی 18ویں آیت کو میں پڑھوں گا آپ کے لیے اور 19ویں آیت کو۔ مقدس لوکا اس کا 4 باب سنیے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے آپ اس میں سے نکالیے۔ اگر خدا نے آپ کو کان دیے ہیں، آپ کلام سننے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی صلیب کا پیغام جو ہے میرے لیے نجات کا، خدا کی قدرت کا کلام ہے، تو میں آج اسے سن کر جاؤں گا۔ میں آج دھیان دوں گا کہ خدا کا کلام مجھے آج کیا تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، بچے جو کرتے کرنے دیں۔ اگر آپ کا رویہ پھر وہی ہے کان بند کرنے والا، پھر آپ اپنے نعت اور کہنے کے باوجود کہہ رہے ہیں ہاں خداوند تیرا کلام بیوقوفی ہے، میرے لیے کوئی نجات کا کوئی باعث نہیں ہے، کیونکہ میں سننا ہی نہیں چاہتا، میں سننا چاہتا ہی نہیں، میرے بھائی سننا ہی نہیں چاہتا۔ اگر سننا چاہتے دیکھیے خدا کلام کیا کہتا ہے، 4 باب لوکا، مقدس لوکا 4 باب اس کی 18ویں آیت، خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بہنائی اور پانے کی خبر سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خدا کے سال مقبول کی کیا کروں؟ منادی کروں۔ اور جو خدا کلام ہمیں سکھاتا میرے ساتھ رہیے گا، خدا کے کلام کے اندر جو یسایہ کا جب یہ صحیفہ پڑھتے ہیں تو جو یسایہ میں لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہے خدا کے انتقام کا، خداوند کے سال مقبول کا اور خدا کے انتقام کا، 2 لفظیں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی یہاں سنے ذرا، جو آرام سے بیٹھے، میرا کان میں تو رکھے، وہاں 2 باتیں لکھی ہیں۔ خدا نے مجھے مسح کیا ہے کہ سال مقبول کا منادی کروں، عیسائیہ میں لکھا ہے 2 چیزیں لکھی ہیں۔ میری بہنیں ادھر میں تو جانے دیں، لکھا ہے خدا کے انتقام کا، خداوند کے سال مقبول کا اور خدا کے انتقام کا، خدا کے انتقام کا، دا ڈے آف گاڈ اینگر، خدا کے غصے کا میں منادی کروں اور اپنی قبولیت کا بھی منادی کروں۔ میرا یہ یاد رکھیے کلام مقدس کے اندر میں گیت گانا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اس کو ہم اینڈ میں گائیں گے۔ اور خدا کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں 3 چیزیں بڑی اہم یہاں پر ملتی ہیں جس سے خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ ایک ہے نرسنگا، ایک ہے تیل اور ایک ہے لہو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ 3 چیزیں، پہلا ہے نرسنگا، اور خدا کا کلام اگر ہم گنتی 10 باب اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا فرماتا ہے تم اپنی خوشی کے وقت، تم اپنی عید مقررہ عیدوں پر، تم اپنی سوختنی قربانی پر، تم اب سلامتی کی قربانی پر، تم اپنے مہینوں کے شروع میں کیا کرنا؟ نرسنگا پھونکنا۔ کیا کرنا؟ نرسنگا پھونکنا۔ نرسنگا دیکھا کسی نے؟ کتنے لوگوں نے نرسنگا دیکھا؟ اچھا نرسنگا ہوتا کیا ہے؟ نر سنگا، اسے نر کا، مینڈے کے سر کا سینگ، مینڈا ہوتا ہے نا، کا سینگ ٹیڑھا پہ لمبا سا ہوتا ہے، اسے کاٹا جاتا ہے اور اسے کاٹ کے نا اسے خوب صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر سینگ کے اندر نا بڑی جو ہے نا وہ جالی سی ہوتی ہے، اسے وہ خوب صاف کرتے ہیں، خوب صاف کرتے ہیں اور بالکل کلین کر دیتے ہیں، ادھر سے بھی کاٹتے ہیں ادھر سے بھی کاٹتے ہیں۔ اور خدا کلام سکھاتا ہے جب اسے پھونکتے ہیں پھر وہ بڑا
زبردست للکارتا ہے. کیا کرتے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اندر سے. کیوں میرے بھائیوں کیا کرتے ہیں؟ کیوں ساگر بھائی ادھر میں تو دھیان دینا. کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں اس کے اندر سے نا. پھر جب اس اندر پھونک مارتے ہیں نا پھر وہ للکارتا ہے. اور کلام کہتا ہے تو نرسنگا پھونکنا. اور یہ نرسنگا پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی آیت میں لکھتا ہے تاکہ ان سے خدا کے حضور تمہاری یادگیری ہو کہ میں خداوند تمہارا. نرسنگا پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں تمہارا خداوند. اس کا مطلب ہے جب ہم نرسنگا پھونکتے تھے تو اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ خداوند خدا تو ہمارا کیا ہے؟ خدا ہے. اور نرسنگا پھونکنے سے پہلے کیا کرتے؟ اس کی کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کہ خدا بھی بھائی کہہ رہا تھا آپ بھی پرستار ہیں، میں بھی پرستار ہوں. تو للکارتا وہی ہے جو اندر سے ذرا صاف ہو. اگر سرنگے دے وچ جالیاں تے ہڈیاں جی ہڈی دے وچ ہوندیاں نا تے وہ پھونک باہر نہیں نکلتی. اور زبور سو کہتا ہے اے اہل زمین خوشی کا کیا مار؟ نعرہ مار. خوشی کا نعرہ مار. ابھی میں بھائی گا رہا تھا بھائی ایسے سے پیر کر رہا تھا ایسے بچ کئی کار سے کون سا تو کیسے نرسنگے ہیں؟ اور جو خراب نرسنگا للکارتا نہیں نا وہ خدا کی حضوری کو نہیں لا سکتا. خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. اور جڑے راضی کر دینے یسو چاہیے جو انہوں نے کی چاہیے وہ اس سین کی مانند ہے جس کے اندر جالی ہے، جس کے اندر گناہ ہے، جس کے اندر شرم ہے، جس کے اندر خدا سے پیار نہیں ہے کیونکہ وہ بیوقوفی کی بات سمجھتا ہے. اور جسے مسا چاہیے اور جس نے للکارنا ہے وہ شیر ببر کی طرح للکارتا ہے. شیر کے بچے، یہودا کے ببر کے بچے شیر ہوتے ہیں اور بکریاں نہیں ہوتی ہیں. اور بکریاں کرتی ہیں میں. شیر کرتا ہے، دھاڑتا ہے. اور نرسنگا دھاڑتا ہے. اور جب نرسنگا دھاڑتا ہے تو خدا کی حضوری آتی ہے. اس بات کا اعلان ہوتا ہے ہاں خداوند تو میرا خدا ہے اور تو میرا یسوع ہے اور تو نے میرے لیے صلیب پر چڑھ گیا. ہاں میں تیرے لہو پر یقین رکھتا ہوں. نرسنگا بن جائیے. اور یشوع خدا کلام یہ سکھاتا ہے یرو کی دیواروں پر جب جو گرانے کے لیے وہ گئے نا تب خدا نے یشوع سے کہا کہ نرسنگے لے، مینڈوں کے نرسنگے لے، آگے آگے نرسنگے بجانا، پیچھے پیچھے عہد کا صندوق. تو ساتھ لگوانا، 7ویں دن تو کیا کرنا؟ 7 ہی چکر لگانا. اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو زور سے للکارنا. تو کیا ہوگا؟ دیواریں گر گئی. دیواریں گر گئی. وہ تاڑیاں دیواریں کیوں نہیں ڈگ دیاں؟ کیوں نہیں گرتی تمہاری دیواریں؟ کیوں نہیں گرتی؟ اس لیے نہیں گرتی تمہیں دھاڑنا نہیں آتا ہے، تمہیں للکارنا نہیں آتا ہے. تمہیں نرسنگے کی طرح بول، اس کے اندر جالیاں ہوں گی، اس کے اندر گند ہوگا تو وہ زور سے پھونکا نہیں جا سکتا. اسے پھونکنا ہے تو اندر سے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ صاف کرنا ہے. اگر نرسنگا بننا ہے نا خدا کا، خدا میں کہوں ہاں خداوند میں تجھے پکارتا ہوں میرے والے چھیتی آ، تو اگر ایسے پھونکنا ہے تو پہلے نرسنگے کی طرح اپنے آپ کو کیا کرو؟ کیا کرو؟ یہ اندر ہی جالیاں پریاں رہی نا، اندر ہی گناہ پریا رہا تے پھر نہیں خدا دی حضوری آنی. میرے یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام میں آپ کی زندگی کے اندر چند باتیں، تھوڑا سا مجھے ٹائم اب چاہیے آج. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. میرے ساتھ یہ نرسنگا بڑا ہی خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے. اگر ہم متی 24ویں باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کلام کہتا ہے ابن آدم کے آنے کا
کا نشان یہ ہوگا، وہ آسمان پر دکھائی دے گا، قومیں اسے دیکھیں گی، چھاتی پیٹیں گی، اور آگے یہ لکھا ہوا ہے اسے وہ اپنے جلال اور بادلوں پر آتا دیکھیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ اور نرسنگا زور سے پھونکا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح بھی جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ نرسنگا۔ اس کا مطلب نرسنگا بڑی ایک اہم چیز ہے، اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو لکھا ہے خدا کیا کرے گا؟ اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ زمین کے اس حصے سے زمین کے اس حصے تک اپنے برگزیدوں کو کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا۔ سب کو نہیں کرے گا، جو نرسنگے کی طرح اندر سے صاف ہوگا، جو بالکل کلیئر ہوگا، جو خوشی سے للکارتا ہوگا، جو خوشی سے پکارتا ہوگا، جو شیر کی طرح ببر کی طرح اپنے خدا کو پکارے گا۔ اگر شرماتے رہے تو وہ بھی کہے گا میں بھی فرشتوں کے سامنے شرماؤں گا۔ تجھے جانتا ہے کون ہے تو؟ اس نے کہا ابن آدم جب آسمان سے آئے گا فرشتے ہوں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا، اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا اس زمین کے اس کنارے تک اپنے برگزیدوں کو جمع کرے گا۔ سب کو نہیں کرے گا، کن کو کرے گا؟ بولو صحیح، کن کو کرے گا؟ اپنے برگزیدوں کو۔ برگزیدے کون ہوں گے؟ نہ ہدیے دینے والے ہوں گے، دو دعا کرنے والے ہوں گے، نہ لمبے لمبے کلام سنانے والے ہوں گے، نہ اونچیاں اونچیاں ہلیلویا ہلیلویا کہنے والے ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ برگزیدے وہ ہوں گے جو یسوع کے لہو سے مسا ہوں گے، کیونکہ کلام کہتا ہے یسوع مسیح، سنیے میرے بھائی، سنیں بھائی، سنو، یسوع مسیح اس لیے یسوع مسیح تھا کیونکہ وہ خدا کی طرف سے کیا تھا؟ ابھی سنا ہم نے کیا تھا؟ خدا۔ پیچھے بہنیں بولتی نہیں ہے، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں تمہیں کب سے، ساڑیاں ماما بول رہی ہے نہیں پیچھے۔ کیا تھا خدا کی طرف سے؟ یسوع مسیح نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے کیونکہ میں خدا کی طرف سے کیا ہوں؟ مسا کیا گیا ہوں۔ اگر یسوع مسیح اس لیے مسیح ہے کہ خدا کے حضور مسا کیا گیا، اور تو پھر مسیح وہ نہیں ہے جس کے سامنے لکھا ہوا ہے بلال مسیح، نوید مسیح، سنی مسیح، وہ مسیح نہیں ہے۔ مسیح وہ ہے جو بڑے کے لہو سے مسا کیا گیا ہے۔ اگر لہو کا یا مسا نہیں نا، پھر آپ مسا نہیں ہیں، پھر آپ مسیح بھی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تین چیزیں بڑی ضروری ہیں کلام کے اندر، بڑی اہم ہے۔ ایک نرسنگا، دوسرا تیل، تیسرا ہے لہو، اور تینوں چیزیں ہمیں خدا کے نور کی طرف، ہمیں خدا کی پریزنس کی طرف، ہمیں خدا کی حضوری کی طرف، ہمیں یسوع مسیح کے لہو کی طرف، ہمیں پاک روح کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں خدا کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ سنیے خدا کا کلام آپ کی زندگی میں لکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ لکھے خدا جب آئے گا تو نرسنگا پھونکا جائے گا، اور خدا کلام کہتا ہے اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں خدا کے انتقام کا اور خداوند کے مقبول سال کا، یعنی دو چیزیں، خدا انتقام کن سے لے گا؟ وہ خدا انتقام ان بیٹوں اور بیٹیوں سے لے گا، ان لوگوں سے لے گا، اور ان سے حساب لے گا۔ اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے کن سے؟ اور جو سن کر بھی خدا کے کلام کو اپنے قدموں کے نیچے رد کرتے ہیں، کیونکہ میرے مسیح نے، میرے نجات دندے نے، میرے خداوند خدا نے، خدا کے پرے نے کہا ہاں ایک ہے جو قیامت کے دن کسی کو سزاوار ٹھہرائے گا۔ اس نے کہا کون ہوگا؟ اس نے کہا کلام خدا ہوگا۔ اسی لیے تو بار بار کہتا ہے جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا کہتا ہے، سنیے۔ اور خدا کلام میں سکھاتا ہے، خدا پرانے عہد نامے میں ابھار کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 9ویں آیت میں کہتا ہے، سنیے خدا کیا کہلاتا ہے، کیونکہ لکھا ہے جب خدا آئے گا وہ
इंतकाम का दिन भी होगा, बरगज़िदों को इकट्ठा करने का भी दिन होगा। आज समझते हो शायद खुदा बादलों पर आएगा तो मुझे कहेगा आजा मेरे बेटा तू चर्च गया थी नहीं गया सी, तू कलाम जाकर चर्च बह के मैंने रोंद के आ गया, मेरी सलीब को पैगाम को तूने अपने पाँव के नीचे रौंदा, तूने बड़ा अच्छा काम किया, आ मेरी मिरास में दाखिल हो जा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं लगा। अगर मेरी कोई बहन ये समझती है, मेरी बेटी यहाँ समझती है, यहाँ कोई बेटी बैठी ये समझ रही है मैं आकर शायद मोबाइल पर ऐसे ऐसे करती रहूंगी, हंसती रहूंगी, कल चली जाऊंगी, तो ये मेरा खुदा नहीं देख रहा, ये खुदा देख रहा है। खुदा देख रहा है क्योंकि उसकी आंखें दुनिया पर सैर करती हैं। हर एक बशर उसकी नजर के सामने है, जो पीछे बैठा है, जो आगे बैठा है, जो यहाँ बैठा है, जो यहाँ बैठा है, वो भी खुदा की हजूरी के अंदर है। अगर क्वायर के लोग भी लाइक्स नरसिंगा नहीं है ना तो क्वायर भी सुन ले, उनका फूका हुआ गीत हर एक खुदा की हजूरी को नहीं बनाता है। ये क्वायर भी नरसिंगा है, हर एक जान नरसिंगा है, और वही नरसिंगा खुदा की हजूरी को बुलाता है जो साफ है, जो तैयार है। ये क्या है खुदा कलाम के अंदर? यीशु मसीह आएगा और क्या नरसिंगा फूंका जाएगा। उस दिन क्या होगा? खुदा की क़यामत का भी दिन होगा, इंतकाम खुदा के गुस्से का। इंग्लिश में लिखा है द डे ऑफ एंगर, खुदा की नाराजगी का दिन। और खुदा का यीशु मसीह का कबूल किसको कबूल करेगा? जिन्होंने लायक तौर पर यीशु मसीह के लहू का मसा लिया होगा, वो कबूल कर लिए जाएंगे। जड़े आके ही करके तुर गए, वो खुदा के गुस्से जो आकर चर्च के अंदर बैठ के चले गए चेयर्स के ऊपर, सुना ही नहीं। सुनिए सुनिए, यहाँ पर जो बैठी हुई बहनें हैं, कलाम ये सिखाता है, खुदा 25 अबार 25 बात में कहता है 7वें महीने की 10वीं तीज को तू बड़ा नरसिंगा फूंकना और ये योमे कफारा होगा। इसका मतलब है खुदा पहले से सिखा रहा है बनी इस्राइल को, बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा, उस दिन योम कफारा होगा। दूध का दूध और पानी का, दूध का दूध और पानी का केड़ा किन्ने पानी च केड़ा आके चर्च सुता रहा तो केड़ा जागता रहा। एक तो लोगों को चर्च आके नींद ही बड़ी आती, पता नहीं है मेरे को समझ नहीं आती। मेरे बात आपको आती है? मेरी बेटियों को नहीं आती ना, ये पता नहीं अजीब की गल क्यों है। इधर कलाम शुरू नहीं होया, इधर पता नहीं की समझ तो बालाकार चीज है। क्यों डॉक्टर साहब आपको समझ आती है? कोई तो लॉजिक हमें भी बताए ना, कोई ऐसी कोई चूंडी दसो, कोई अच्छा कोई सोटी होनी चाहिए। अबलाल भाई उठो कलाम सुनाने में आया, या इधर कोई भैन सुती होवे बाजी उठी अब कलाम सुनने आई है, सुननी इतनी आई है। क्यों वजह पीछे जो बहन, क्यों बहन भरी कलाम सुनने आया ना, ये गल्ला करना है बहन, कलाम सुनना है। तो फिर समझ नहीं आती ना भैया कहा हाँ भाई आसफ भाई कलाम सुनना आए हो ना, कोई कुछ सोया कोई लम्बे जी सोटी हो लेकिन भैन ठीक असोई ना कलाम कर रहा है। ये बात हमें सिखाती है कितनी यीशु से हमारी मोहब्बत है। उसने कहा जिन्हों पसंद नहीं वो वास्ते बेवकूफ़ी, तो जिन्हों पसंद है वो वास्ते खुदा दी हजूरी। तो याद रखिए खुदा कलाम में सिखाता है जब बनी इसराइल के अंदर किसी को पाक किया जाता था, जो कोड़ में होता था या किसी भी चीज़ की वसीले से वो गुनाहगार नापाक हो जाता, करते क्या थे? सुनिए क्या करते थे। अब मैंने कहा 3 चीजें, नरसिंगा, लहू और तेल। पाक कैसे करते थे? सुनिए मेरी बेटियां भी यहाँ सुने, ऐसा संडियां पढ़ा इधर सुनो मेरा लगता। और मैं ना लाना शुरू कर देने जी भाई, और मैं कहना पहना ना सीधी हो जाओ, और तो सीधे हो जाओ सारे। अब वो पाक कैसे करते थे? अच्छा पाक करते थे, खुदा का खादम क्या करता ये बरे का लहू लेता, जो भी पाक को पाक करना होता था, सुनिए उसे ज़िबा करते, उस लहू को लेते, जो नापाक शख्स होता उसके दाहिने कान की लूप पर लगाता लहू को, फिर दाएं हाथ के दाएं अंगूठे पर, फिर दाएं पाँव के दाएं अंगूठे पर लहू लगाता।
پھر وہاں رکھے ہوئے لوچ کے اندر سے تیل کو لیتا، بائیں تلی پہ ڈالتا، 7 بار اس تیل کو التار پر پھینکتا، پھر اسی لہو کے اوپر دائیں کان کے لہو لگایا، اس کے اوپر تیل لگاتا، دائیں انگوٹھے پر لہو لگایا، اسی پر تیل لگاتا، دائیں پاؤں کے انگوٹھے پر لہو لگاتا، اسی پر پھر تیل لگاتا، جو باقی بچتا وہ اس کے سر پر انڈیل دیتا۔ یعنی یہ ہمیں بات سکھاتی ہے کہ پاکیزگی کے لیے یسوع پھر وہ شخص پاک ٹھہرتا اور خدا کی حضوری کے اندر آنے کے قابل ٹھہرتا۔ اس کا مطلب ہے میری بہنیں سنیں، اس کا مطلب ہے خدا کے حضور آنے کے لیے ہمیں بھی برے کے لہو کی اس کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی برے کے لہو اور اس تیل سے ہم بھی مسح کیے جائیں، تاکہ ہم خدا کے حضور لائق طور پر شامل ہو سکیں۔ جب ہم اس طرح نرسنگے کی طرح ہم پھونکے جائیں، ہم کہے زمین للکار اور خوشی سے خداوند کی بات کر۔ جب میں للکاروں میں خداوند میں تجھے پکارتا ہوں، میرے والے چھیتی آ، تو تیری للکار جو یہ ثابت کرتی ہے نرسنگا پھونکا جاتا، خدا کی حضوری آ جاتی، تیرے پھونکنے سے خدا کی حضوری تیرے پاس آ کھڑی ہو، اور تب تو پکارے تو کہ ہاں کیا چاہیے تجھ کو میرے۔ پر پہلا نرسنگے انگر صاف ہونا ضروری ہے۔ بولے آتے کرو بس نے غصہ آ جاتا ہے میں، صاف ہونا ضروری ہے۔ اندروں ذرا کڈو نا غصے نے پاسٹر گلشیر نو گڈی کیوں لب گئی، مینوں تو لبدی نہیں، پتہ نہیں انہیں کتنے ہاتھ پا لیا۔ پاسٹر صاحب پتہ نہیں کی کری جان دے، ایڈی مشہور ہوئی جا رہے ہیں، پتہ نہیں آج جڑیاں جیلسیاں نے نا، پتہ نہیں پاسٹر گلشیر نو گورے لب گئے، نہیں میرے کو گورا ہے جی، اور میں سب لے لو، جڑا میرے کو گورا ہے نا وہ سب لے لو۔ وہ حالات ہے ایسے کر کے پاسٹر گلشیر غلط گڈی تے جا رہے ہیں، ایرا ادھر نو ہو جا ذرا تھوڑا اچھا۔ وہ رات کو آ کے جگاتا ہے، کہتا ہے اٹھ جا، 3 بج کے نہیں دعا کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ رات کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے ہاں اٹھ جا، تیری یہ بھیڑ جو ہے نا گناہ کر رہی ہے، جا پھڑ لا نو جا کے۔ اور اسے کہتا ہے پھر پاسٹر گلشیر آ جا واپس، غلط پاسے جا رہے ہیں۔ وہ گورا آپ لے سکتے ہو، لینا پڑے گا، آپ لے سکتے ہو، میرا بھائی جویل لے سکتا ہے، اشرف لے سکتا، گجن بھائی لے، سب لے سکتے ہیں وہ گورا۔ اس گورے کو لینے کے لیے رات کو اٹھ کے گھٹنوں کے بند ہو کے کہیے آسمان پر بسے ہوئے گورے، اور یار لوگی تھلے ڈالر نہیں جان دے، تم نے آسمان تو دے جا، کہیے اس سے راتوں کو اٹھ کے مانگیے، نرسنگے کی طرح صاف کیجیے اپنے آپ کو۔ یاد رکھیے ناکلام میں سکھاتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، مسح کرتا ہے جب خدا کسی کو مسح کرتا ہے، سنیے میری قوائر بھی سنیں، خدا جب مسح کرتا ہے، یعقوب کا خط 5ویں باب کے اندر کہتا ہے تو بیماروں کے اوپر تیل لگا کر مسح کر، آپ بزرگوں سے مل کر دعا کر، وہ شفا پا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جسمانی طور پر بھی مسح کیا جاتا تھا، اور کلام یہ سکھاتا ہے ساؤل گدھا چراتا چراتا سیمول کے پاس خدا کا پہنچ گیا، خدا نے کیا کہا، تیل کی کپی لے، ڈھیل دے، اسے مسح کر تاکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے، میری سنیے، جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ خدا کا مسح ہم پر آ جائے، خدا کی حضوری ہم پر آ جائے، کلام یہ سکھاتا ہے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں مسح ہر ایک کے لیے ہے۔ اس مسح کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس مسح کے لیے آپ سمجھتے ہو شاید بڑا سا ہدیہ چاہیے، نہیں چاہیے۔ آپ سمجھتے ہو اس مسح کے لیے شاید میں بڑے سے پاسٹر کے پاس جاؤں، وہ ہاتھ رکھے گا مسح آ جائے گا، وہ اس مسح کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اور جو یسوع مسیح کے ایمان میں آ جاتا ہے، جو منہ سے اقرار اور دل سے ایمان لے آتا ہے، یہ مسح ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ ساؤل کو خدا نے مسح کیا کہ بادشاہ ہو جا، اور کلام یہ سکھاتا ہے ساؤل نے کیا کیا گناہ کیا، اور لکھا ہے وہ مسح اس کی زندگی سے کیا ہوا۔ اور بہنوں نے سنا ہے ساؤل کی زندگی کا، ساؤل بادشاہ کے بارے میں سنا ہے پیچھے میری بہنوں نے، ساؤل بادشاہ سے پہلا اسرائیل کا بادشاہ، کیوں میرے پرابھو کیا ہوا، گناہ کیا تو مسح کیا ہوا،
مسا جاتا رہا اور یسوع مسیح نے آپ سب کو اپنے لہو سے مسا کیا. میری ہر ایک بیٹی مسا ہے, میرا ایک بیٹا مسا ہے, لیکن مسا کیوں جاتا رہتا ہے؟ کیونکہ اس نے خدا کی تابعداری جب چھوڑی. اور لکھا ہے کلام کے اندر کہ جب اس نے خدا کے حضور گناہ کیا تو سیموئیل 16 باب کے اندر لکھا ہے خداوند کا روح اس سے ساؤل سے جدا ہو گیا. اور خداوند کی سنیے میری بیٹی یہاں بیٹھی, خداوند کا مسا جب جدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹے یہاں پر ابھی نیند آنے لگی کچھ لوگوں کو, سونا نہیں ہے. ابھی میں نے بہنوں کا تو بھائی بھی سونا شروع ہو گئے. لگتا ہے میرا کلام کا کس کو مزہ نہیں آ رہا. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. کتنے لوگ خدا کا مسا لینا چاہتے ہیں؟ اچھا ہاتھ اینا کو ہے نا وہ پاسا بھی ادھر کہنے اینا کو ہاتھ نہ کریا کرو. یا کو لینا ہے یا کو نہیں لینا. کتنے لوگ لینا چاہتے ہیں؟ سب لینا چاہتے ہیں نا. آپ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ مسا کیسے لیتے ہیں خدا کی حضوری سے. میں آپ کو سکھاتا ہوں. لینا آپ نے. اب مسا کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں ہے کہاں پہ آنا لا پانی کی بوتل آپ پی تنوں مسا آ جائے گا. انج دے آنا کوئی نہیں چی, انج کو نہیں آنا. کتنے سمجھ تو چرچ بہ کے مسا لب جاتا, نہیں لبدا. مسا منگنا پیندا خدا کو. اب خدا کا سنیے, جب ساؤل سے خدا کا روح جدا ہوا, ایک بری روح اس کی زندگی کے اندر خدا نے کس نے بھیجی؟ خدا کس نے بھیجی؟ اس کا مطلب جو خدا کے مسا کو ناراض کرتے تو خدا کیا بھیج دیتا ہے؟ پھر آفتے مصیبتیں بدروہیں. آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں میرے بھائی, سمجھتے نہیں اس بات کو. میں کیا کروں؟ میری بیٹیاں نہیں سمجھ, تھک جاندیاں کلام سنتے ہی تھک جاندیاں. جب آپ خدا کے مسا کو ناراض کرتے ہیں, کیونکہ کلام یہ سکھاتا ہے جب ساؤل نے خدا کے مسا کو ناراض کیا, مسا ہٹ گیا, خدا کی روح ہٹ گئی اور خدا کی طرف سے بدروح بری روح اس پر آ ٹھہری اور جو اسے ستاتی تھی. جب آپ کا رویے خدا کے مسا کو ناراض کرتے ہیں, اس کے بڑے کے لہو کو ناراض کرتے ہیں, تو پھر خدا کی طرف سے آپ کی زندگی کے اندر آفتے آ جاتی ہیں. اور خدا کا کلام سکھاتا ہے سیموئیل خدا کی حضور بڑا اس دلگیر ہوا کہ جو ہے بادشاہ خدا کی حضوری سے رد کیا گیا. سنیے کیا ہوا. خدا نے کہا اب کیوں غم کرتا ہے, اٹھ سینگ لے, اس میں تیل ڈال. کیا لے؟ جب ساؤل کو مسا کیا گیا تو کپی میں تیل تھا. ٹھیک ہے, کپی میں تیل تھا. ابھی بھی آگے کے ٹائم تھوڑا ہے, جب گیت گان لگ جائے تو ٹائم بڑا ہوتا ہے. اب پورا ٹائم کریں گے آج. جب ساؤل کو مسا کیا تیل کس میں تھا؟ کپی میں تیل تھا. اب جب داؤد کو خدا مسا کرنے لگا تو خدا نے کیا کہا؟ کیا سینگ لے, اس میں کیا ڈال؟ تیل. میں نے کہا نشانی ہے پاک روح کی, تیل نشانی ہے خدا کے نور کی, تیل نشان ہے اس لہو کا. اور جب خدا نے سے کہا جا, اور وہ گیا. اور لوگ اکثر کہتے ہیں داؤد ایسا تھا, داؤد ایسا تھا. اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے, اگر ہم پہلا سیموئیل 16واں باب اس کی بارے میں تو لکھیں کہ جب داؤد آتا ہے تو لکھا ہے وہ سرخ رنگ کا تھا, خوبصورت تھا, حسین تھا. اکثر میں کہتا جی خدا نے داؤد کے دل پر دیکھا, داؤد خوبصورت نہیں سی. لکھا ہے وہ سرخ رنگ کا تھا, حسین تھا, اور کیا تھا؟ خوبصورت تھا. اور سینگ کے ذریعے خدا نے اس پر تیل ڈالا. اور لکھا ہے جب تیل اس پہ ڈالا گیا اسی وقت خدا کا روح زور سے اس پر کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے تیل میں کوئی پاور نہیں تھی. تیل جب اونڈیلا جاتا تھا تو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ شخص اللہ کر لیا گیا, یہ چن لیا گیا. یہ اٹھا کر جب یسوع مسیح کو خدا نے چنا تو اس کو یہ منسٹری دی گئی کہ اندھوں کو بینائی دے اور لنگڑوں کو چلنا سیکھا اور غریبوں کو خوشخبری سنا. قید کے اندر جو کچلے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کر آزاد کر. جب مسا آتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ خدا کا
روح زور سے آتا ہے. جب خدا کا روح زور سے آتا ہے تو پھر آپ کے بندھن ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ خدا کا کلام میں سکھاتا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. چند باتیں میں آپ کو ساتھ اور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم نے شاید ربانی میں شامل ہونا وقت ہو گیا ہے. دوسرا کرنتھیوں پہلے باب کے اندر لکھا ہے جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم رکھتا ہے, جس نے ہم کو مسح کیا ہے وہ خدا ہے. پالوس کہتا ہے میری بیٹیوں سے, میرے بزرگوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں, جس نے میں یسوع مسیح میں لے کر آیا وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. کون ہے؟ خدا آپ کو لے کر آیا ہے. اور میرے بیٹوں میری بیٹیوں, خدا کو ناراض مت کرو. آپ کو خدا نے چنا ہے اور اپنے رویے سے یسوع کے خدا کو ناراض مت کیجیے. اور کلام یوحنا پہلا یوحنا دوسرا باب اس کی 20ویں آیت کہتی ہے تم کو, سنیے میری بیٹیاں سنیں, تم کو اس قدوس نے جو آسمان پر بیٹھا ہے تم کو اس نے مسح کیا ہے. آپ کو مجھے خدا نے مسح کیا ہے اور یہ مسح اس نے اس لیے کیا ہے. یاد رکھیے یہ مسح کب زندگی میں آتا ہے؟ جب یسوع مسیح کا لہو آپ کی زندگی میں آتا ہے. بھائی سنیں میرے یہاں بیٹھے بچے, کب روح پاک کا مسح آتا ہے؟ کب یسوع مسیح کا مسح آتا ہے؟ جب اس کا لہو آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے. شاید آپ کبھی نہیں لہو کا مسح مانگتے. آپ مانگتے ہیں گاڑی دے دے, آپ مانگتے ہیں مجھے یہ دے دے, آپ گاڑی یہ مانگتے ہیں, شفا مانگتے ہیں, یہ مانگتے ہیں. اور کلام سکھاتا ہے خدا کا روح, خدا کا مسح کب آتا ہے؟ جب کہتے ہیں خداوند مجھے اپنے لہو کا مسح دے دے. میں اپنی بیوی پر تیرے لہو کا مسح مانگتا ہوں. میں اپنے بچوں پر تیرے لہو کا مسح مانگتا ہوں. میں اپنی جو ہے کیا کرتا ہوں, اپنے کچن پر تیرے بڑے کے لہو کا مسح مانگتا ہوں. میں پیسے کی تھیلی جو خالی ہے میں اس کو بھرنا چاہتا ہوں, میں اس پر تیرے لہو کا مسح مانگتا ہوں. اس لہو کے اندر وہ سب کچھ چھپا ہے جو تجھے چاہیے. اور یہ لہو, خدا کا لہو, یہ بڑے کا لہو جو ازل سے بڑا, مکاشفہ کہتا ہے یہ وہ بڑا ہے جو ازل سے ذبح ہوا ہے, اور اس کے خون اور اس کے کلام کی گواہی سے ہر ایک شخص غالب آئے گا, اور جو بیمار ہے وہ بھی غالب آئے گا. اور یہ مسح کب آتا ہے؟ جب یسوع کا لہو زندگی کے اندر آتا ہے. سنیے خدا کلام کہتا ہے, اور یہ لکھا ہے کب؟ جب لائق طور پر میرا بھائی میری بہن اسے اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے. اور کلام یہ سکھاتا ہے, پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 30ویں آیت کہتی ہے جو نامناسب طور پر اس کو اپنی زندگی میں لیتا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے. اگر میری بات سنی ہے کسی نے, جہاں یہاں بیٹھے ہیں, پورا مسح لیجیے, پورا ایمان سے پکاریے. میں نے کہا آدھا نرسنگا ہر کس خدا کی بزرگی کو بلا نہیں پاتا ہے. اور کرنتھس کی کلیسیا کے اندر خدا کا کلام سکھاتا ہے 30ویں آیت کے اندر 11واں باب, جو آدھا خدا کا مسح لیتا ہے, جو آدھا ایمان سے یسوع کے پاس آتا ہے, وہ نہ برکت پاتا ہے نہ ہی وہ خدا کی حضوری سے کچھ پاتا ہے. لکھا ہے آدھا مسح سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیمار ہوتا ہے. اور لکھا ہے بتیرے تم میں 100 بگے ہیں, اس کو کھانے اس کو لینے کے سبب سے مر گئے ہیں. آدھا مسح نہ لیجیے. اس نے کہا کب؟ اس نے کہا یہ ہے میرا بدن, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. اور اس نے کہا یہ لہو ہے جو تیرے لیے بہایا جاتا ہے, میرے بدن کو کھا. کیونکہ کلام یہ سکھاتا ہے جب بنی اسرائیل فسح کا دن مناتے تھے, خدا نے کیا کہا؟ برا لینا, برے کو کھانا اور لہو کو چوکھٹ پر لگانا اور تیاری سے کرنا. اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص برے کا گوشت نہ کھاتا, لہو چوکھٹ پر نہ لگاتا, مکمل خدا کی بات کو نہ سنتا, موت جو آسمان سے, وہ لعنت جو آسمان سے ان لوگوں کے لیے تھی جو خدا کے تابعدار نہیں تھے. اگر وہ شخص, اس نے کہا خدا نے اگر تیرا کوئی نوکر, تیرا کوئی جانور اس مسح سے باہر رہا تو وہ بھی مر جائے گا. اس کا مطلب ہے
اگر برے نے کہا اگر وہ برا وہاں ذبح ہوا تو اس نے کہا اس کا گوشت کھانا، تو یہ برا بھی تو کہتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تیرے لیے دیا جاتا ہے، اس کو جب بھی کھائے میری یادگیری کے لیے ایسے کرنا، اور یہ میرا لہو ہے تیرے لیے بہایا جاتا ہے اور میری یادگیری میں یہ کرنا۔ تو پورا مسا کب آتا ہے، پوری کب خدا کی حضوری ہوتی ہے؟ جب آپ اس برے میں سے کھاتے اور اس کے لہو میں سے پیتے ہیں، تب مکمل مسا آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے، آدھا مسانے سے نہیں آتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے برا کو کھا لیا لیکن اپنی چوکھٹ پر تیل وہ خون لگانا بھول گیا، اس نے برے کا گوشت بھی کھایا اور چوکھٹ پر تیل بھی لگایا۔ اگر وہ آدھا کام کرتا تو موت کی لعنت جو آسمان سے خدا نے بھیجی تھی اس یہودی پر، اس بنی اسرائیل پر بھی آتی۔ اس کا مطلب ہے جو آدھا کام کرتا ہے مسا اس کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے پالوس کہتا ہے، سنیے پالوس کہتا ہے جو آدھا مسا کرتا ہے، جو نامناسب طور پر لہو کا مسا لینا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ مسا نہیں، اس کے لیے یہ بیماری ہوگی، اس کے لیے یہ موت ہوگی۔ نہیں سنا تو سن لیجیے، آدھا مسا برے کا گوشت بھی کھایا تھا اور لہو بھی چوکھٹوں پر لگایا تھا، موت آسمان سے آئی اور اوپر سے گزر گئی، اور جس پر برے کا لہو ہوگا اور لائق طور پر ہوگا، کیونکہ اس نے کہا مجھے بھی خدا نے اسی لیے تو مسا کیا ہے، میں قیدیوں کو رہائی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، اور جو کچلے ہوئے ہیں، جو خدا کے حضور جو مسا سے باہر ہے، انہیں مسا کے اندر لے کر آؤں۔ اور میرے خدا بھائیو اور میری بیٹیوں سنیے، اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ بات نہیں ہے تو سن لیجئے، گناہ کی مزدوری موت، اس موت کا علاج خدا کے برے کا لہو کا مسا ہے۔ اگر بیماری ہے تو بیماری میں ایک لعنت ہے اور اس کا مسا اس کی شفا ہے۔ آپ غربت کے اندر، غربت ایک لعنت ہے، تیری مٹی خالی ہے، تیرا قرض ہے، یہ قرض لعنت ہے، اس لعنت کا بھی علاج برے کا لہو کا مسا ہے۔ اور اگر تو شیطان کے بندھن کے اندر ہے، شیطانی طاقت تیرے زندگی کے اندر لعنتیں لے کر آتی ہے، وہ اتھارٹی کا، اسے ہرانے کا ایک ہی علاج ہے، وہ خدا کے برا اس کے لہو کا مسا ہے۔ مسا لے لیجیے لہو کا، تیری زندگی کے اندر وہ لعنتوں کو دھو کر تجھے فضل سے بھر ڈالے گا۔ اور مسا کو مانگیے، لہو کو مانگیے۔ اگر تیری زندگی کے اندر کوئی بھی برائی ہے، کوئی لعنت ہے، غربت ہے، کمزوری ہے، اور اس کمزوری جو لعنت کے طور پر تیرے جسم کے اندر ہے، اس کی بھی شفا برے کا لہو ہے۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس کے لہو بہانے سے ہم نے گناہوں کی معافی پائی ہے۔ میرے سے یاد رکھیے، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگوں نے 10 کماریوں کی مثال سنی، تمثیل سنی؟ آخری بات، ہائے ملادہ تھک گئے، جنہوں نے ہاتھ نہیں چکے ہو، میرے تھک کتنے لوگ گئے؟ میں نہیں تھکیا، میں 1 گھنٹہ اور کلام سنا سکتا جی، میں نہیں تھکیا جی، میں 1 گھنٹہ، میں 2 گھنٹے، ہم 5 گھنٹے خدا کے کلام کو پڑھتے اور سناتے اور باتیں کرتے ہیں، 5 گھنٹے۔ کتنے لوگ تھک گئے؟ کوئی لوگ تھک گئے؟ جنہیں تھک گیا دسو، جنہیں میں لکھ کے ٹائم کٹ گیا، کوئی تھک گیا دسو، یہ تو پڑھا دس تھک گیا، دس میں تھک گیا بھائی، ہوں نہیں میں کلام سن سکتا، بھاجی بس کر دو، بس اینی آ کے میرے واسطے کافی ہے۔ کیوں بھائی؟ اچھا بھائی نہیں تھکے؟ ادھر بھینا جڑا تھک گیا باہروں چکر لا کے آ گیا، ہاں آزادی، جڑا تھک گیا اٹھے کبھی میں تھک گیا، میں 12 منٹ چکر لا کے آ جاتا۔ تمثیل سنی ہے؟ دسو 10 کماریاں لی، بچے گاندے بھی نے، کیا کرو ہاں یا کرو نا؟ سنیے سنیے بھائیوں نے، 10 کماریاں تھیں، 5 کی سی؟ 5 کیا تھی؟ عقل مند تھی، اور 5 بیوقوف تھی۔ میں نے کہا نرسنگا، لہو اور تیل، 3 باتیں میں نے اب کی ہیں آپ کو۔ میں نے کہا تینیں خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہیں، خدا کے پاک کلام، اس کے نور کو، پاکرو جس پر تیل ڈالا گیا، پاکرو زور سے اترا، جس نے گناہ کیا پاکرو
جدا ہو گیا. آپ گناہ سے ڈرنے سے کر جاتے. 5 نے کیا لیا؟ تیل لیا. مشرے لی اور اپنے ساتھ کیا لیا؟ تیل کی کپیاں لی. تیل کی. اور 5 نے مشرے لی اور تیل کی کپیاں. تیل دیا کپیاں. یہ مشلے ہیں. آپ جو ہے نا آپ کی زندگی کیا ہے؟ مشلے ہیں. تیل کیا ہے؟ خدا کا کلام, خدا کا نور, پاک روح تشبیہ ہے. جڑیاں سیاڑیاں سن نا زندگی تے لئی نال پاک کلام بھی لے لیا, خدا دا لہو بھی لے لیا, خدا دا مسا بھی اپنے کول رکھیا. اور یسو مسیح آ کے نرسنگا پھونکا گیا. یسو مسیح بات میں پر آ کے, اور جن کے پاس مسا تھا, جن کے پاس کلام تھا, جن کے پاس روح خدا پاک تھی, ان کے لیے دروازہ کھل گیا اور وہ دروازے سے اندر داخل ہو گئی. لیکن اس سے پہلے بیوقوف کیا کہتی ہیں, اپنا تھوڑا سا مسا مجھے بھی سرفراز بھائی دے دے. سرفراز بھائی نے کہا نہیں بھائی, اب میرا مسا میرے لیے کافی ہے, تو جا کے وہ پاسٹر کو تر جا جا اینے پیسے لے کے تینوں مسا دے دے گا. میں نے کہا اینے پیسے ہدیہ لے پھڑ ہوں ہدیہ. اے ہدیہ یا تو دیکھ سمجھنا سنا کہ مینوں مسا مل گیا, اے ہدیہ پھڑ آ دیکھ لے. جا کے تے اس خادم کو جا کے مسا لیا. سنیے میرے بھائی جو سن رہے ہیں, آپ جو کھیل رہے ہیں وہ بھی سنیں. اس نے کہا جا اور جاؤ, اب جا کر یہ ہدیہ جس پر تجھے ایمان تھا اور یہ دیکھو جس پر تجھے ایمان تھا, جا پاسٹر کے پاس لے جا, اسے دے کر ہدیہ دے کر مسا لے لے. اسے ان کو مسا نہیں ملا. کہ ملیا؟ کیوں بہنوں ملا؟ آئیے سنتے ہیں جاگو ذرا. ملیا؟ نہیں ملا. جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو سنا, اپنی تیل کی کپی, وہ کپی جس کے اندر خدا کا لہو تھا, جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر لہو کو لیا, جنہوں نے لائق طور پر بپتسمہ لیا اور بڑے ادب کے ساتھ اس روٹی میں سے, اس کے بدن میں سے کھایا, اس لہو میں سے ادب سے پیا, ان کی کپیاں, ان کی زندگیاں پاک روح کے مسا سے, پاک لہو سے بھر گئی. آسمان پر نرسنگا پھونکا گیا, اور جب نرسنگا پھونکا گیا یسوع مسیح بھی آیا, فرشتے بھی آئے, اور جن کی کپیوں کے اندر تیل تھا, جن کی زندگیاں شمشا کی طرح, مشل کی طرح روشن تھی, اور ساتھ مسا تھا. میرے یسوع نے کہا جو مسا ہے وہ میرے اندر آ جائے, جو مسا نہیں ہے وہ باہر ہے, اور وہ مسا ڈھونڈتی نہیں, نہ ملا اور وقت ختم ہو گیا. میں نے کہا خداوند میرے لیے کھول دے. اس نے کہا وقت اب گزر گیا ہے, اب وقت نہیں ہے, اور وہ وہاں پر باہر ہی رہ گئی. سنیے ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے. اس سے پہلے کہ وقت آپ کی زندگی سے نکل جائے, مت مانگیے کچھ, بڑے کے لہو کو مانگ لیجیے. ہر ایک لعنت نکل جائے گی, چاہے وہ غربت کی لعنت ہے, کوئی بھی لعنت ہے. اس برے کے لہو کو مانگ لیجیے, اس برے کے لہو کو لے لیجیے. لائق طور پر اس روٹی سے کھائیے, لائق طور پر اس مہ سے پیے. یہ برے کا لہو, یہ ایمان جب تم اس میں سے کھاتا, جب تم اس میں سے پیتا ہے, اس کے مرنے کا, اس کے جی اٹھنے کا, اس کے واپس آنے کا اقرار کرتے ہیں. اور جب تو منہ سے اقرار اور دل سے ایمان لے آتا ہے, تو یہ ایمان تجھے برے کے لہو سے مسا کر دیتا ہے. اور جو مسا ہو جاتا ہے اس کے آگے روح خدا چلتا ہے, روح خدا کا نازل ہوتا ہے. جب روح پاک نازل ہوتا ہے تو پھر ساریاں بیڑیاں کھل جاتی ہے. مسا لے لیجیے, اپنی بیڑیوں کو توڑ ڈال لیجیے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. خدا کو بہت برکت